अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा जो सबक है या हमारा जो मौजू है, हमने आयत नंबर 157 तक पढ़ा। आगे अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, आयत नंबर 162 से शुरू करते हैं। अल्लाह कहता है व इलाहुकुम इलाहु वाहिदा, और तुम्हारा मबूद एक है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, उसके सिवा कोई मबूद नहीं है। रहमान रहीम, वो बड़ा रहम वाला और मेहरबान है। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि अल्लाह एक है। ये आप आयत याद रखिएगा, ये आप पूरे कुरान में 12 दफ़ा ये आयत सुनेंगे। तौहीद पर आयत है ये कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। क्यों उसके सिवा कोई इबादत के लायक इसलिए नहीं है कि जो काम उसमें है वो किसी और में नहीं है। ठीक है, आगे सुने। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति, उसी ने आसमान बनाया, उसी ने ज़मीन बनाई, उसी ने दिन बनाए और उसी ने रात, जो कि एक दूसरे के बाद बदल बदल कर आती है। और कश्तियाँ जो पानी में समंदर के बीच में यानी तैरती हैं, और बिमा यनफ़उ नास, और जो लोगों को नफ़ा देती हैं। और फिर वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई, फिर अल्लाह ताला ने उतारा है पानी आसमान से। फ़ाहिया बिहिल अर्ज़ा, जो तुम्हारी ज़मीन को ज़िंदा करता है, फिर इस बाद हम मौतिहा, इसके मुर्दा होने के बाद। फिर इसमें अल्लाह ताला ने हर तरह के जानवर और चौपाए बखेर दिए। और ये जो हवाएं हैं, ये बादलों यानी कि ये बादलों को आसमान में लिए फिरती हैं, और जहाँ अल्लाह ताला का हुक्म हो वहाँ बरसा देती हैं। ये काम किसी और में है। इनमें लोगों के लिए निशानियां हैं। ला यातिल लिकौमी याकिलून, जो अक्ल रखते हैं। ये जो मैंने अभी आपको काम गिनवाए हैं, ये जो अभी आपके सामने आयत नंबर 164 पढ़ी गई है, ये आयत आप इंशाल्लाह पूरे कुरान में बार बार इसको आपको सुनने में मिलेगी। इन्ना फ़ी ख़लक़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उ नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मन माअ फ़अहया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा व बअस फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन। ये जो आयत हैं, व तसरीफ़िर रियाह वस्हाबिल मुसख्खर बीनस समा वल अर्ज़ लायातिल लिकौमी याकिलून। ये आयत जो है, अभी हमारा दूसरा पारा चल रहा है। ये आयत आपको पूरे कुरान में बार बार पढ़ने को मिलेगी। यानी हमने पढ़ा कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई मबूद नहीं, वही रहम वाला है और मेहरबान है। उसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये आपको काम गिनवाए कि अल्लाह ताला ने ही आसमान और ज़मीन पैदा किया, दिन और रात पैदा किए, जो एक दूसरे के बाद बदल कर आती हैं। फिर अल्लाह ने समंदर में कश्तियाँ, जो कि यानी एक दूसरी जगह लोगों को नफ़े का सामान लेकर जाती हैं आती हैं, वो अल्लाह ने बनाई, यानी जो समंदर में अल्लाह के हुक्म से तैरती हैं। फिर अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसमें से ऐसी चीज़ें उगाईं जो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए खाने के लिए यानी उगाई। जानवरों के खाने के लिए चारा और इंसानों के खाने के लिए फल, गंदम, यानी तमाम चीज़ें। और फिर अल्लाह ने जानवर बनाए जिनका तुम दूध पीते हो और गोश्त भी खाते हो। फिर अल्लाह ताला ने हवाओं को मुसख्खर कर दिया कि वह बादलों को आसमान पर लिए फिरती हैं, और जहाँ उसका हुक्म होता है वहाँ बरसा देती हैं। ये जो काम है, ये अल्लाह के सिवा कौन कर सकता है? बताएं, कौन कर सकता है अल्लाह के सिवा ये काम? अल्लाह कहता है, जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई है अपनी पैरवी करने वालों से बेजारी का इजहार करेंगे और अजाब को देख लेंगे, और उनसे सब तल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे, टूट जाएंगे।
یعنی جن لوگوں کی دنیا میں یہ جو لوگ ہیں یہ مزارات پر جاتے ہیں، پیروں کے پاس بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، یہ جو مزارات پر جاتے ہیں یہ مزارات والے، ان دعا مانگنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، دعا مانگنی چاہیے، لیکن یہ جو مزارات پر کبھی جب آپ جائیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں مزارات پر، وہاں جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور آپ وہاں ان مزار پر جو اس میں دفن ہے آپ اس کے پاس مانگنے گئے ہوتے ہیں، اور وہ جو وہاں بیکاری بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بات جو ہے وہ ذہن میں سوچی کہ جب آپ کسی مزار پر جاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں آپ کے یہاں اکثر آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، بہت زیادہ مزارات ہیں، اور جن کے نام ہی کچھ اتنے عجیب و غریب ہیں کہ نام لیتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ شرم بھی محسوس ہوتی ہے، اور بعض مزارات کے نام اس طرح کے کہ ہنسی آ جاتی ہے۔ جیسے کوے والی سرکار، یعنی سائیں کوے والا ایک تھا، شلوار والے سائیں شلوار والا، ایسے کہ بڑے زیادہ نام ہیں، جتیاں والا پیر، وہ ایک ادھر تھا ہمارے یہاں سے کیا کہتے ہیں پیر روڈے شاہ، اس طرح بہت زیادہ نام ہے، اس طرح بڑے، جوئیں والی سرکار میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض کے تو نام لیتے ہوئے بھی ہنسی نکل جاتی ہے، اور بعض کے نام لینے میں ہی شرم محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ سائیں شلوار والا ایسے کا کوئی مزار تھا، تو وہاں شلواریں جو ہیں وہاں یہ تھا کہ جو بندہ وہاں آتا اپنی منتیں مرادیں مانگنے وہاں آتا تو وہ جو اس نے شلوار پہنی ہوتی وہ ادھر ہی درخت کے ساتھ لٹکا کے چلا جاتا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ انسان کا ذہن کیا اس بات کو قبول کرتا ہے کہ ایسا کرے وہ؟ کہ آئے اور اپنی شلوار اتار کر وہاں ٹانگ دے؟ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ انہیں کہے گا کہ لاؤ انہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے تم مجھے چھوڑ کر جن کے تم پاس اپنی منتیں مرادیں پانے جاتے تھے، لاؤ انہیں، تو وہ کہیں گے ہم تو خود ڈر رہے ہیں، تو وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے وہ عذاب کو جب دیکھ لیں گے نا تو ان سے سارے تعلقات توڑ دیں گے۔ تو وہ کہیں گے قال اللہ زی نتبع، وہ اور پیروی کرنے والے کہیں گے کہ کاش ہم نے ایک مرتبہ واپس دنیا میں جانے دیں، پھر ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت دلانے کے لیے دکھائے گا، اور وہ جہنم سے کسی صورت بھی نکل نہیں سکیں گے۔ اس کا بغول مطالعہ کیجیے، گہرائی میں جا کر سوچئے۔ وقال اللہ زینہ، آیت نمبر 167، اللہ کہتا ہے وقال اللہ زینہ، اور وہ اپنے دل میں حسرت کریں گے، اپنے دل میں حسرت کریں گے اور کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس جانے دیں، اور ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح یہ بیزاری کا اظہار ہم سے آج کریں۔ اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت دلانے کے لیے دکھائے گا، یعنی وہ حسرت کریں گے یہ۔ اللہ کہے گا کہ کسی بھی صورت میں وہ جہنم میں سے نکلنے والے نہیں ہیں، چلو کسی بھی صورت میں جہنم میں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے انما یامرکم بالسوء، اور وہ جو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتے ہیں، اور یہ کہ تم اللہ کے حوالے سے دو باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، وہ کیا ہے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں تھے سمجھتے اور نہ ہی وہ راہ راست پر تھے۔ یعنی جب بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ بے حیائی چھوڑ دو، بے حیائی چھوڑ دو اور صحیح راستے پر آ جاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب ان سے یہ کہتے ہیں نا باتیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا، ہم تو اس چیز کی پیروی نہیں کریں گے، ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داد کو پایا، چاہے ان کے باپ داد جو تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے جانتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ لوگ ایسے دیکھے جب بھی انہیں کوئی بات کہی جائے نا، یعنی کوئی ہمارے بڑے قریبی دوست بھی ہیں اور میری بہت زیادہ مثلا ایسی دینی بہنیں جو ہم لوگ آپس میں ہمارا رشتہ ہے،
میں ان سے کہوں نا کہ بھئی یہ ختم کہیں نہیں لکھا ہوا یا مزارات پر نہیں جاتے، قرآن میں یہ آیت پڑھو، یہ پڑھو، تو وہ کہتی ہیں جی ہمارے باپ دادا تو جایا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، یعنی وہ آج بھی ویسے ہی لوگ ہیں، یہ نہیں کہ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ ہم؟ میں نے انہیں کہا کہ تمہیں پتا کہ سالگرہ منانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، سالگرہ سب سے پہلے کس نے منائی تھی؟ فرعون نے۔ ہم؟ سب سے پہلے سالگرہ فرعون نے منائی تھی۔ تو یہ سالگرہ اپنے ذہن سے یہ بات ذرا سوچیں کہ جو سالگرہ آپ یعنی سال بعد وہ دن آ گیا ہے، آپ کی برتھ ڈے جو آ گئی ہے، آپ یہ سوچیں آپ کی زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا۔ ہر نکلتا ہوا سورج زندگی سے دور موت کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ ہر چڑھتا ہوا نیا دن، ہر آتی ہوئی نئی رات آپ کو موت کے قریب زندگی سے دور کر رہی ہے، تو آپ خوشی منا رہے ہیں۔ برتھ ڈے جناب منانا جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی، اب میں آپ کو کیا کہوں، میں نے دیکھا ہے بڑے اہتمام، ہوٹلوں میں بڑے اہتمام ہوتے ہیں، جی سالگرہ منائی جا رہی ہے فلاں بندے کی، فلاں اس کی، ایون کہ گھروں میں نچاکی اور جھگڑے ہونے لگ جاتے ہیں میاں بیوی میں کہ انہوں نے ایک دوسرے کا برتھ ڈے نہیں منایا، خاص کر عورتیں۔ ہم؟ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ذہن سے سوچیں کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، موت کے قریب ہو گئے، زندگی سے دور ہو گئے، بجائے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سیدھے راستے پر چلیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں؟ سب سے پہلے سالگرہ فرعون نے منائی تھی۔ اسی طرح یہ بھی آج کے زمانے میں بھی یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے تھے، ختم دلانے سال بعد، یعنی جو بچے ہیں وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ سال بعد یہ ہمارے دادی دادے کا یا نانی نانے کا ختم ہے، ہماری مائیں جا رہی ہیں یا کوئی بندہ مر گیا۔ میں نے ابھی حال ہی میں کچھ دن ہوئے تو ہمارے پاس ایک عورت آئی تھی، تو مجھے کہتی ہے آپ نا میں 10,000 روپیہ دے دیں، تو خود کرائے پہ رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھی تمہیں 10,000 کی کیا ضرورت ہے؟ کہتی ہے میرے نا سسر کا ختم ہے، ہم نے اپنے سسر کا ختم دلانا۔ میں نے کہا تم جو خود کرائے پر رہتی ہو اور قرضہ اٹھا کر تم ختم دلانے جا رہی ہو، یعنی پھر یہ تم نے کس حال میں تم نے یہ دینے ہیں؟ تم نے کبھی یہ سوچا؟ تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ جو بندہ مر گیا اس کی برسی منائے؟ تو وہ میرے سے ناراض ہو گئی اور مثلا وہ کہتی ہے نہیں دینا تو نہ دیں، تو ایسی باتیں تو نہ کریں۔ میں نے نہیں اس کو دیا، یعنی اس حوالے سے نہیں بس اس کو دیا۔ تو وہ گئی تو پھر جناب 8-10 دن بعد دوبارہ آئی ایسے کام ہی کے سلسلے میں، تو پھر آئی۔ میں نے کہا اب تمہارے ختم ہو گیا؟ کہتی ہے 15,000 روپیہ فی بندے کے حصے میں آیا، سسر کا ختم دلایا۔ ہم نے کہتی ہے ہم نے نندوں کو سوٹ لے کے دیے، ہم نے، یہ ہماری خود کی بنائی ہوئی رسم رواج ہیں جن کے چکی میں پس رہی ہیں عورتیں۔ لینے والوں کو بھی نہیں پتہ چل رہا اور نہ دینے والوں کو پتہ چل، کہتی ہے ہمارے تو بڑے ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی جب سسر کی برسی آئے، میں آپ کو یہاں ایک مزے کا چٹکلا سناؤں۔ ہمارے یہاں نا فوتگی ہو گئی ہمارے ریلیٹیوز میں، تو وہ ہمارا بھی وہاں جانا ہوا، تو وہ اس کی جو تھی وہ دادی ساتھ فوت ہو گئی تھی، کہ پتہ نہیں اس کی ساس فوت ہو گئی تھی، اب مجھے یاد نہیں، کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو۔ تو وہ جو اس کے میکے والے تھے وہ دادی ساتھ فوت ہو گئی تھی، تو وہ جو اس کے میکے والے تھے وہ اپنی بیٹی کے لیے بالیاں بنوا کر لائے اور اس کی ساس کے لیے بھی کانٹے بنوا کر لائے، اور سب کے کپڑے، چیزیں، اور پہلے دن کی روٹی اور پیسے اور یہ اور وہ۔ میں نے کہا یہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتی ہے ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب یعنی بڑے بوڑھوں میں سے کوئی یعنی کہ سسر فوت ہو جائے یا ساس کی ساس فوت ہو جائے تو ساس کو بھی کانٹے ڈالتے ہیں اور مجھے بھی، یعنی جو میکے والے ہیں، تو پہلے دن کی روٹی بھی وہی پکاتے ہیں، سب کے کپڑے بھی وہی لاتے ہیں، اور یہ ہمارے رواج ہے۔ میں نے کہا ہائی یہ کہاں رواج لکھا ہوا ہے؟ وہ مر گیا کہ اس کا ولیمہ تھا یہاں، جس خوشی میں آپ کو یہ کانٹے ڈل رہے ہیں اور یہ جو کپڑے ہی وہ اس کا مر گیا، بجائے کہ اس کا یعنی کہ دکھ ہو کہ بندہ ہم سے جدا ہو گیا، کہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں، اس کا ولیمہ تھا کہ کیا تھا؟ میں نے دیکھا ہے کہ 40 دیگیں جو ہیں وہ باپ کا فوت ہو گیا زندہ کو نہیں انہوں نے پوچھا۔ یہ جو باتیں بنی ہوئی ہیں نا یہ صحیح بنی ہوئی ہیں۔ میرے سامنے ایسے گلی میں تھے، تو باپ جب زندہ تھا تو بیٹے اس کے 4-5 بیٹے تھے، تو جب زندہ تھا نا تو ہمارے سامنے اس کی ایک بہو ہمارے گھر کے سامنے رہتی تھی، تو وہ جب کبھی نا ایک وہ کیا کہتے ہیں پوتا نا اس کا باہر نکلا، تو اس نے مثلا اس کی دادی جو تھی لڑکے کی ماں اس کی
اس کے بیٹے کی جو دادی تھی نا، وہ کہتی ہے بیٹا اندر چلو، تمہارے پاؤں جو ہیں وہ جل جائیں گے، اس نے اپنے پوتے سے کہا۔ تو اوپر سے جو اس کی ماں ہے کہندی ہے آئے ہائے نصیحتاں ہاتھوں دے اتھے آئے ہیں تو نصیحتاں پھر ہی پیچھے آ گئی ہیں۔ یعنی یہ ایک بہو اپنی ساس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہے، کہتی ہے اوپر سے دیکھ رہی تھی، وہ کہتی ہے ہمارے سامنے ہمارے مسائے تھے، وہ کہتی ہے نصیحتاں ہاتھوں اتھے آئے ہیں تو نصیحتاں پیچھے ہی آ گئی ہیں۔ اب بتائیں کہ وہ جو دادی تھی وہ اپنے پوتے کو صحیح کہہ رہی تھی کہ بھئی تمہارے پاؤں جل جائیں گے، جوتا پہنو، اور آگے سے بہو کا دیکھیں سلسلہ اور سرکل، اس کی زبان چیک کریں کہ اس نے کیسے آگے سے جواب دیا۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو 40 دیگیں جو تھیں، جب اس کا باپ فوت ہو گیا تو 40 دیگیں بن کے آئیں، پک کے آئیں کہ برادری کو کھلانی ہے۔ اگر ان میں سے جب وہ زندہ تھا تو کچھ تھوڑا بہت ہی اس کو کھلایا ہوتا، اس کے پاس بیٹھے ہوتے تو شاید اس کی زندگی، مر تو اس نے جانا تھا، آسانی سے مر جاتا، بچوں کو دعائیں دیتا۔ خدا را ایسے یہ جو میں نے آپ کو باتیں سنائی ہیں، خدا را انہی باتیں اگر یہ آپ کے گھروں میں بھی، آپ کے ارد گرد میں ہیں تو خدا را ان سے بچیں، انہیں بھی سمجھائیں کہ یہ گناہ والے کام نہ کریں۔ چلے آئیں آگے پڑھتے ہیں۔ اسی قسم کے آگے ایک اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور آیت پڑھنے کے لیے مجھے دی، دیکھیں یہ آگے بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، مثلہم، اور مثال ہے ان لوگوں کی، کفر اور جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی، اس شخص کی سی ہے، ینطق بما لا یسمع، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو ایسی چیزوں کو پکارتا ہے جو نہ سنے، یعنی جو سن ہی نہیں سکتی کسی کی آواز، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے، یعنی وہ روحانی گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، جن کو لوگوں کی باتوں کا سمجھ نہیں آتی، وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سنائی نا، ہمارے یہاں کام ایک کرتی تھی لڑکی، تو مجھ سے 10,000 مانگ رہی تھی اور 15,000 خرچہ کر کے آئی، اور خود کی پتہ نہیں کتنی تنخواہ، کتنا کماتی ہے اور کتنا نہیں۔ وہ روحانی گونگے بہرے اندھے بندے ہوتے ہیں جنہیں باتوں کی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہمارے ابا دادا ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کرتے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ جو آیات ہیں یہ بڑی سمجھ کر پڑھنے والی آیات ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیس البر، نیکی، کامل نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف، ولیکن البر، اصل نیکی یہ ہے، من آمن، کہ ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر، والملائکۃ، فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور مال کی محبت کے باوجود، علی حب ذی القربیٰ، انہیں اپنی یتیموں پر، ذی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، اور مسکینوں پر، یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر، فی الرقاب، وآقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور جو لوگ قرض دار ہیں ان کا قرضہ چھڑانے میں، ٹھیک ہے، خرچ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جب تم کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، فی الصابرین، فی الباساء، اور صبر کرو سختی اور تکلیف میں، کہ صبر کرنے والے ہی لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ متقی ہیں۔ 177 آیت ہے سورۃ بقرہ کی، اس کو اچھی طرح سمجھیے اللہ نے کیا کہا ہے اس میں۔ اللہ کہتا ہے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مسجد کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو، اس کا مطلب ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم، یعنی کہ نماز جو ہے وہ بڑی باقاعدگی سے، بڑے طریقے سلیقے سے تم نماز پڑھے، اور نیکی ہے، نیکی ہے یہ بھی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے، یعنی نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، یعنی نماز بڑی ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے صرف نیکی یہی نہیں کہ تم نماز پڑھ لیتے ہو۔ میری یہ بات سن کر آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ نہ کریں کہ نماز چھوڑ دی تو اور نیکیاں کریں، نہیں، نماز اپنی جگہ ہے۔ اللہ کہتا ہے بے شک تم جتنی مرضی، یعنی کہ تم نمازیں پڑھ رہے ہو نا، اپنا رخ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف کر رہے ہو، اصل نیکی جو ہے، یعنی تم نماز پڑھے ہو، نیکی یہ بھی بہت بڑی ہے، لیکن
نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، یہ بھی نیکی ہے، اور اپنا مال خرچ کرے جو اسے جان سے بڑا پیارا ہے وہ خرچ کرے، قریبی رشتہ داروں پر۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ دار آتے ہیں۔ دیکھیں جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں گے، 12 دفعہ آگے بھی پڑھیں گے، ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے، کہ جب بھی آپ اپنا مال جو اپنی جان سے پیارا ہے، سب سے پہلے کس کو دینے کا حکم ہے؟ اپنے عزیز قریبی رشتہ داروں کو، پھر یتیموں کو، پھر مسکینوں کو، پھر مسافروں کو، پھر جو مانگنے والے سائلین ہیں، سوال کرنے والے، ان کو، پھر رکاب یعنی پھر جو قرض دار لوگ ہیں ان کا قرضہ دینے میں، پھر اللہ کہتا ہے نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کریں، اور صبر اور تکلیف جو ہے، سختی اور تکلیف میں صبر کریں۔ ہاں، یعنی جنگ میں سختی اور تکلیف آ جاتی ہے نا تو صبر کریں، یہی لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ ڈرنے والے ہیں۔ یہ آیت ہم نے پیچھے بھی پڑھی، یہاں پھر پڑھی، یعنی اس طرح کی آیات آپ کو پورے قرآن میں بار بار اللہ نے کہا ہے، کہیں بندہ بہک نہ جائے، کہیں وہ یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے یہ نہیں تھا پڑھا، میں نے وہ نہیں تھا پڑھا۔ ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی بہک نہ جائے۔ آگے یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 180 179 اور 180، اللہ کہتے ہیں وَلَاكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور اے اہل عقل تمہارے لیے قصاص کے حکم میں ہی زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ اب قصاص کیا ہے سنیں، کتب علیکم، یعنی جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ مال چھوڑیں تو تم پر والدین، پھر دیکھیں والدین اور قریبی رشتہ داروں بھلے طریقے سے وصیت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ فرض ہے کہ تم وصیت جو ہے وہ لکھوا لو، اور یہ متقیوں پر حق ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ متقیوں پر حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چلیں یہ الحمدللہ آج 28واں روزہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آیت ہمارے حصے میں آئی کہ ہم اس کے پڑھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی میں اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت زیادہ رحمت اور کرم ہے اس کا مجھ پر، کہ میرا ابھی حال ہی میں چند دن پہلے ہی میرا جو قرآن کا ایک سلسلہ تھا وہ مکمل ہوا، اور یہ جو آیت ہے یہ مجھے ابھی رمضان میں ہی میں مجھے پڑھنے کے شرف حاصل ہوا۔ آئیے سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے تم پر روزہ رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ گنتی کے چند روز ہے، ایام معدودہ تھا۔ آگے دیکھیں اس میں، چلے پڑھتے ہیں پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ فمن کان منکم مرضیہ، اگر تم میں سے، یہ گنتی کے چند روز ہیں، جو شخص تم میں سے بیمار ہو جائے یا کوئی سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمے ایک فدیہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو شخص اپنی خوشی سے نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں اور زیادہ بہتر ہے۔ تمہارا روزہ رکھنا یعنی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، اور ہدایت کی واضح دلیلیں اور حق باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ نے تم پر آسانی چاہتا ہے، نہ کہ تم پر تنگی، اور تم گنتی پوری کر لو اور اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب اس کو میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتی ہوں، اول تو آپ کو سمجھ آ گئی ہونی ہے، یہ بڑی ہی اہم ترین آیات ہیں مسلمانوں کے لیے، خاص کر ہماری زندگی بدلنے کے لیے یہ بڑی اہم ترین آیات ہے۔ یعنی اے ایمان والو، یہ جو روزے، آپ نے اپنے ارد گرد کا ماحول کبھی جھانک کر دیکھیے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری کتاب میں لکھا گیا ہے،
یہ ہمارے ساتھ جو کتاب آئی ہے، جو آپ کے گھر میں قرآن پاک ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھیے گا۔ اور جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کے گھروں میں بھی قرآن پاک ہوگا، انہیں بھی کہیے گا کہ اس کو کھول کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو، لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہم؟ متقی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا رکھی گئی ہے؟ ہاں؟ روزے رکھنا۔ روزے جب ہم رکھتے ہیں تو متقی ہونے کی نشانی ہے، مسلمان ہونے کی نشانی ہے، اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی ہے کہ ہم روزے سے ہیں۔ یہ گنتی کے چند دن ہے، ظاہر ہے 1 ماہ ہے، 30 دن کا ہے یا 29 دن کا ہے۔ تو پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ فمن کان منکم، اور تم میں سے کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہے، یا تم میں سے کوئی، یعنی بیمار بندے کو اور جو سفر میں بندہ ہے اس کے لیے رخصت رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے اکثر میں یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ بڑے زیادہ، یعنی اللہ نے بیماری میں اور سفر میں رخصت دی ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں بے تحاشا لوگ ایسے، عورتیں مرد دیکھے کہ نماز چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھ کر بھی عام حالات میں، تو پتہ نہیں ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جو میں اول تو دیکھنے پر بھی ججمنٹ کرنے کا میرا کوئی حق نہیں ہے، لیکن میں یہ بات یعنی کہ آپ کو ایک بتا رہی ہوں کہ رمضان میں بھی روزہ رکھ کر بھی نماز نہیں پڑھتے، یعنی میں نے انہیں دیکھا ہے کہ رمضان میں، آگے پیچھے نہیں مجھے پتا ان کا اور اللہ کا کیا معاملہ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ روزہ رکھ کر بھی نماز نہیں پڑھتے، یعنی بیمار ہیں، بیمار میں نے دیکھا ہے کہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، لیکن روزہ نہیں چھوڑے۔ اللہ نے بندے اللہ کے، اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے کہ تم بیمار ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کے گنتی پوری کر لو، اور اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یا دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو، یہ اللہ نے رخصت دی ہے۔ جو بندہ سفر میں ہے، وہ میرے ذہن میں سے وہ حدیث نکل گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہیں، تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، اور جو آپ کے ساتھی تھے انہوں کو بھی روزہ افطار کرایا کہ ہم لوگ سفر میں، اور پھر جب تک رہے پھر روزہ نہیں رکھا۔ تو ہم لوگ، میں نے دیکھا ہے جتنے مرضی جو مرضی ہو جائے جی، ہم نے نہیں روزہ جو ہے نا، روزہ نہیں ہم نے کھولنا، روزہ رکھا ہوا تھا تو بیمار ہو گئی تو ہم نے نہیں جی روزہ کھولنا، اور روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تراویحاں بھی نہیں، تراویحاں چلیں، میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ نماز کے قریب بھی نہیں جا رہے روزے کی حالت میں، روزہ نہیں چھوڑے اور تراویحاں نہیں پڑھے اور نماز نہیں پڑھے، یعنی اللہ کی عبادت وہ بھی ضروری ہے، نماز سب سے اہم ضروری ہے۔ تو میں نے دیکھا روزہ رکھا بھی نماز نہیں پڑھے، تو بیمار ہو گئی تو روزہ نہیں چھوڑی، میں نے نہیں چھوڑنا، جبکہ وہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں رخصت دی گئی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کوئی فتویٰ نہ لگا دیں میرے اوپر۔ ایسے ہی یعنی کہ میں ایموشنل ہو گئی تھی، جو یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد ایسے لوگ کہ گھروں کے گھر بے روز ہے، بے روز، کوئی روزہ نہیں رکھتے، گھروں کے گھر ایسے ہی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کیا گیا ہے، یعنی جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ فرض ہو گیا۔ 2 باتیں، زکوٰۃ فرض، 3 باتیں ابھی تک جو ہم نے فرض پڑھے وہ 3 ہو گئے ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ اللہ کہتا ہے پھر جو اپنی خوشی سے نیکی کرے، یعنی کہ آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال اور ثواب بھی دیا ہوا ہے، تو اگر آپ مثلا رمضان میں خیر خیرات تو عام دنوں میں بھی بنتی ہے، یعنی آپ اپنی خوشی سے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، افطاری کراتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اللہ کہتا ہے کہ تم اگر روزہ رکھ رہے ہو تو تم زیادہ بہتر ہے۔ باقی ہر انسان کے معاملات، مجھے کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ میں کسی کو ججمنٹ کروں اسے دیکھ کر، نہیں، کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے مجھے، نہ ہی میں ایسا کر سکتی ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اختیار ہے کہ میں کسی کو کچھ کہوں۔ میں تو بس یعنی کہ اگر میرے منہ سے کوئی بات کسی کی دل آزاری کی نکلی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض ہے، جیسے کہ پہلے تو روزہ اگر فرض ہے تو اسے رکھیں، اور اگر بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو رخصت ہے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو مال ثواب دیا تو اپنی خوشی سے نیکی کریں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح دلیلیں ہیں، حق و باطل میں فرق ہے اس کتاب میں، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص، یعنی یہ دوسری بار پھر ہم پڑھ رہے ہیں،
آیت نمبر 180 میں، ٹھیک ہے، آیت نمبر نہیں سوری آیت نمبر 185 تک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے، یعنی رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور اس میں واضح دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھایا ہے، اور حق باطل میں فرق کرنے کے لیے ایک کتاب ہے۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یعنی پہلے ہم نے آیت نمبر 184 میں بھی یہی پڑھا، اب 185 میں بھی دوبارہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ یعنی اگر تم روزے رکھو تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تمہیں رخصت دی گئی ہے، دوسرے دنوں میں پورا کرو۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، تو تم گنتی پوری کرو، اور اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس بات پر بیان کرو کہ اس نے ہمارے لیے تنگی نہیں کی، آسانی پیدا کی ہے، کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزے رکھو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تمہیں رخصت دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر، ٹھیک ہے، کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے تاکہ ہم شکر کریں۔ یہ آگے والی آیت ذرا سنیے گا، آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے غنی میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، دعواتی پکارنے والے کو ہی پکار کو، جب وہ مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِیبُوا، سو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، فَيَسْتَجِیبُوا لِی، انہیں چاہیے کہ بس وہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا، اور ایمان لائیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست کو پالیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مزہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ اگر آپ توجہ سے اور یعنی دل کی گہرائی سے یہ میری باتیں سن رہے ہیں تو یقین کریں آپ کے دل پر یہ باتیں اثر کریں گی۔ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اے رسول جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ تم جب مجھے پکارتے ہو میں تمہارے قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، سو انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یاب ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کیا ہے، اُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَۃَ الصِّیَامِ، تمہارے لیے روزے کی حالت میں اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا حلال کر دیا گیا ہے۔ آگے میں یہ ایک آیت پڑھنے لگی ہوں، ہن لباس ولکم وانتم لباس ہن، اس آیت پر بڑا ہی آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور اپنے آپ میں دوسرے لوگوں میں مشاہدہ بھی کیجیے گا۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، یہ جو ہن للباس ہے یہ دیکھیں، احل لکم یعنی اللہ کہتا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک اور احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر، وہ لباس تمہارا ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ جو لفظ ہے ہن لباس ولکم انتم لباس لہن، ایک شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے اور ایک بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے۔ لباس یعنی ایک دیکھیں میں نے اب کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے اور کپڑوں کے درمیان کتنا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے ریلیشن کو لباس سے مثال دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کپڑے کی مانند ہے، لباس کی مانند ہے۔ یہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ جسم سے کتنے کے دور ہیں کیا ہے؟ اور آج کل کے دور میں جتنا میاں بیوی کے رشتے کو پامال کیا جا رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کہیں۔ دیکھیں جب سے ہم دیکھتے آئے ہیں اپنی نانیوں دادیوں کو، اپنی ماؤں کو، اور بھی ایسے بہت زیادہ رشتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ عام روٹین میں میاں بیوی کا ہو جاتا ہے گھر میں، ظاہر ہے مثلا کچھ نوک جھونک ہو جاتی ہے، کچھ لڑائی ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا، یہ نہیں میں کہتی نہیں ہوتا، ہوتے ہیں ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آج کل کا سلسلہ جو چل رہا ہے، کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا؟ یہ اس آیت کے
زیر اثر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو ایک لباس سے تشبیہ دیا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جتنی آج کل کی عورتیں جو ہیں وہ شوہر کو مثلا اور اس معاملے میں نے مردوں کو تو کم ہی دیکھا ہے، یعنی کہ میرے فہم کے مطابق جتنا میں جانتی ہوں میں نے مردوں کو تو کم ہی دیکھا ہے، لیکن عورتیں خاص کر اپنے شوہروں کی جناب غیبتیں کرتی ہوئی عام نظر آتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا خاص، عام نظر آتی ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے شوہر کی ہر ایک بات، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، یعنی اندرونی بات تک جو ہے وہ اپنے یعنی اپنے گھروں میں ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو شیئر کر دیتی ہیں کہ یہ بندہ ایسے ہے، ایسے ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک لباس قرار دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ کن عورتوں کو دیکھا جہنم میں؟ جو کہ اپنے شوہروں کی نافرمان تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ شوہر نبی ہے اور بیوی کیا کر رہی ہے؟ ہاں؟ اور آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ اگر مرد، میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے اپنے مردوں کی برائیاں بیان کرتے ہوئے، اپنے مردوں کی جو ہیں وہ بدصفتیاں کرتے ہوئے، جبکہ انہی کے گھر میں رہتی ہیں، انہی کے بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ ہاں؟ وہ ہی کما کر، گرمی ہو سردی ہو، مرد کو کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ عورت تو گھر میں پنکھے کے نیچے بیٹھی ہوتی ہے جب اتنی گرمی ہوتی ہے، اور مرد کو کبھی چھٹی نہیں ہوتی، وہ کمانے گیا ہوتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا گرمی یا سردی ہے، وہ کما کے لاتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر میں سکھ شانتی کے لیے لے کے آتا ہے کما کے۔ اس مرد کے لیے تو کوئی گرمی سردی کی چھٹی نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے دیکھا کبھی مرد نے چھٹی کی ہو؟ اگر اس کی، وہ تو دیہڑی لگانے کے لیے بھی چونکوں میں کھڑا رہتا ہے کہ کوئی مجھے لے جائے اور میری دیہڑی لگ جائے تاکہ میں گھر میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ تو بیوی جناب گھر میں پنکھے کے نیچے بیٹھی ہوئی تنگ پھنگ۔ ہاں؟ میں نے اکثریت میں عورتیں دیکھی ہیں، شام میں مرد کے آنے کا گھر میں ٹائم ہوتا ہے، سر باندھ لیتی ہیں، چلو بھائی وہ صبح کا تھکا ہارا گھر آیا، سکون کی خاطر اللہ نے عورت کو اپنے شوہر کی تسکین کے لیے پیدا کیا، سر باندھا ہوتا ہے، اور جناب گالیاں دے تیری میری اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ آپ سے کم کہہ رہی ہوں، میں نے اس سے زیادہ دیکھا ہے ہوتے ہوئے۔ ہم؟ میرے پاس بے تحاشا قصے ہیں ایسے۔ ایک میں آپ کو موٹا سا قصہ سناؤں، ایک فیملی، بہت اچھی فیملی تھی، مڈل کلاس لوگ تھے، تو ان کے گھر دین اسلام جو تھا وہ یعنی ان پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اور میں انہیں ذاتی طور پر بھی جانتی تھی۔ تو بچے، ان کی ایک بیٹے کی شادی ہوئی، تو جو شوہر، وہ کیا نام ہے ان کا، والد تھا لڑکے کا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں چلو پڑھی لکھی عورت آئے گی، ہم پڑھی لکھی بہو آئے گی تو وہ ہمارا گھر سنبھالے گی، ہمارے بچوں کو سنبھالے گی، پڑھی لکھی آئے گی۔ وہ جناب پڑھی لکھی عورت آ گئی گھر میں، تو وہ جو اس کا شوہر تھا، وہ یعنی وہ مڈل کلاس لوگ تھے، کام کاج کرتے ایسے، تو وہ اس نے کہا جی میں نے ایم فل اپنا کلیئر کرنا ہے۔ تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ میری بیوی چاہتی ہے کہ میں ایم فل کلیئر کروں۔ انہوں نے کہا اس سے اچھی بات اور کون سی ہے، وہ پڑھ لکھ جائے گی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی، تو کل کو اپنی زندگی سنوار سکے گی۔ ٹھیک ہے، ان کا ذہن یہ تھا، اور آگے عورت کا جو ذہن تھا، اس کی عورت کا جو، وہ جناب انہوں نے اسے پتہ نہیں 4-5 لاکھ روپیہ لگا کر اسے ایم فل کروایا، لاہور وہ جاتی رہی۔ تو وہی عورت پڑھ کر اسی خاوند کو جس نے اسے ایم فل کرایا، اسے کوئی کہہ رہی ہے اب میرا تو جاہلوں کے خاندان میں واسطہ پڑ گیا، آپ لوگ تو جاہل ہیں۔ وہ ہر بات میں اسے یہی کہا کرے، جاہلوں کے خاندان میں۔ ایون کہ وہ جو ہے وہ پڑھنا لکھنا تھا اس کا، وہ یہاں تک آ گیا، اس کی جو نوبت تھی، وہ اس کی ماں کو اگر کتنے تیری ماں منہ چوک کے ٹر جاندی ہے، اگر وہ کہیں گھر سے کہیں جاتی، ظاہرہ جانا آنا پڑتا ہے، یعنی اس کی ماں کو ایون کہ گالیاں تک دینا اور اسے لڑائی جھگڑا مارنے تک وہ گئی، عورت جو تھی، وہ بہو جو تھی، اور اپنے وہ جو خاوند تھا اس کی باتیں، ایون کہ کال کر کے، کال ملا کے نا، اس کی کال اپنے موبائل سے، تو اپنے سسرال والوں کو اور اپنے میکے والوں کو تو لڑائی شروع کر دینی اور کال ملا کے رکھ دینی، چلو ابھی سنو کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک اس نے اپنی جو باتیں ہیں یہاں تک شیئر کی۔ اور آپ میری یہ بات ایک نوٹ کر لیں اور لکھ کر رکھ لیں کسی پکی پینسل کے ساتھ، کہ جو
لڑکیاں اپنی شادی شدہ زندگی میں والدین سے ٹیوشن لیتی ہیں، ان کے جو حالات اور معاملات ہیں وہ طلاق پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے بات میری نوٹ کر لینی، اور آپ دیکھیے گا زندگی میں مشاہدہ کیجیے گا کہ اللہ پاک نے میاں بیوی کے رشتے کو ایک لباس سے تشبیہ دی ہے، اور ہمارے یہ جو رشتے ہیں ابھی میں نے آپ کو کم بتایا، اس سے زیادہ ہوتے ہیں حالات جو ہیں۔ جو لڑکیاں شادی کے بعد اپنے والدین سے لیتی ہیں نا، ماؤں سے خاص کر ٹیوشن لیتی ہیں، اور ویسے ہی پھر سسرالی گھر میں کرتی ہیں، تو وہ ان کی جو باتیں ہیں نا وہ طلاق پر ختم ہوتی ہیں، میں یہ آپ کو بتا دوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ آیت یاد رکھیے گا، یہیں تک اس کا ترجمہ کرتے ہیں، آگے پھر پڑھیں گے۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دوزخ میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، وہ وہی تھی جو اپنے خاندوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم اگلی آیتوں میں اور بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، پھر پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔